अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज डीजी ISPR अहमद शरीफ साहब ने रावलपिंडी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहुत खुलकर बहुत से इश्यूज पर उन्होंने बात की। 1.5-2 घंटे की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू सिक्योरिटी के मामलात से हुई, लेकिन एक एक करके जितने मसाइल इस वक्त अगर कहा जाए सियासी डोमेन में मौजूद हैं, लार्जली उनको पर गुफ्तगू हुई। 9 मई का जिक्र हुआ, बल्कि बड़ी तफसील से 9 मई का जिक्र किया गया। इजहार राय की आज़ादी पर बड़ी तनकीद की, उसको जहरीला प्रोपेगेंडा कहा। 8 फरवरी के इलेक्शन पर सबूत मांगे, अदलिया के खतूत को उन्होंने थोड़ा छोड़ दिया, सिर्फ ये कहा कि सबूत के साथ बात करें, लेकिन कहा क्योंकि मामला सब जुडिस है। और सबसे बढ़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर उनके ऊपर बहुत मुख्तलिफ मामलात पर कि क्या गुफ्तगू हो सकती है, तहरीक इंसाफ के बारे में उनका क्या व्यू था, वो सब उन्होंने बड़े खुलकर कहा। जब 9 मई की बात हुई तो एकदम फुटेजेस चलना शुरू हो गई। इसका मतलब ये सबसे पहले तैयार था कि 9 मई पर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात होगी। और जाहिर है अगर 2 दिन बाद 9 मई भी है और 9 मई के इस तनाजुर में कि 1 साल हो गया इस वाक़े को, तो इस पर बहुत ज्यादा गुफ्तगू हुई। रियासत ने आज अपनी पोजीशन बताई। उन्होंने कहा कि 9 मई के मुल्ज़मान उनको सजा लाजमी मिलनी चाहिए। क्या कहा डीजी ISPR ने? अगर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे यकीन कायम रखना है तो 9 मई के जो मुल्जिमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आईन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देनी पड़ेगी। 9 मई कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। किस तरीके से लोगों की जहन साजी की गई, उनको अफवाज के खिलाफ, उसकी लीडरशिप के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ, इदारों के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडे से उनके जहन बनाए गए। किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन के अहदाफ दिए, इधर हमला करो, इधर हमला करो। चंद घंटों में पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले कराए गए। और जब ये शवाहिद और ये सारी चीजें लोगों के सामने आई तो आपने अवाम का गुस्सा और रद्द-ए-अमल भी देखा। आपने ये भी देखा कि किस तरह अवाम ने उस इंतशारी टोले से पीछे हटी। तो जब ये खुल के सामने आ गया, दूसरा जैसे मैंने कहा बहुत खुलकर इस सारे पर बात हुई। फुटेजेस चलाई गई 9 मई के हवाले से, मिसालें दी गई बरतानिया की 2011 के दंगों की या बल्बों की, जिसमें रातों को भी अदालतें लगा के लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कैपिटल हिल पर हमला हुआ, लोगों को गिरफ्तार किया गया, सजाएं दी गई। और बिल्कुल ठीक है, किसी के घर में घुसना, चाहे वो किसी का घर हो, यह बात दुरुस्त नहीं है। आप सरकारी इंस्टॉलेशंस पर, चाहे वो सरकार का PTV हो, पार्लियामेंट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या कोई दूसरी बिल्डिंग PM हाउस हो, किसी जगह पर भी किसी का भी हमला करना गलत है। लेकिन रियासत ने एक फैसला करना है। रियासत बदला नहीं लिया करती, रियासत इंसाफ किया करती है और इंसाफ के तकाजे पूरे करते हैं। बहुत से लोग गिरफ्तार हैं, किसी को यह नहीं पता कि उनके जो केसेस हैं वो कैसे चल रहे हैं ना, क्योंकि वो ज़ाहिर है मिलिट्री कोर्ट्स में वो केसेस चल रहे हैं। बहुत से लोग होंगे, कुछ मासूम होंगे जिन्होंने कुछ नहीं किया, वहां पर मौजूद हैं। पाकिस्तान में एक तमाशबीनी कल्चर है, हो सकता है कुछ लोगों को मैंने सुना रिहा भी किया गया, 1-2 इंटरव्यूज भी मेरी नजर से गुजरे। लेकिन फैसला यह करना है कि क्या हमने इंसाफ करना है या नहीं। और इस पर्टिकुलर मामले में जैसे कि मेरे जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए स्टेट की जब इस तरह के वाकयात हो, वो किसी के साथ भी हो, किसी सियासतदान के घर में हो। हमने माजी में सुना सियासतदानों के घरों को आगे लगाई गई हैं। हमने बहुत कुछ देखा है इस मुल्क में, लेकिन सब इंसाफ के साथ होना चाहिए, शफाफियत के साथ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए। यह नहीं शायद ठीक मैसेज होगा कि अगर लोग ये सोचते ही रहें कि आखिर हो क्या रहा है। ख्वाहिश और हकायक, ये 2 बड़ी मुख्तलिफ चीजें। सो इसलिए हकीकत क्या है, हकायक की बुनियाद पर यह फैसले होने चाहिए। और मैं सिर्फ एक मिसाल छोटी सी दे देता हूं। 9 मई के ऊपर बहुत से तरीके इंसाफ के सियासतदान ऐसे हैं जिन पर बैक वक्त 6 मुख्तलिफ शहरों में होने का इल्जाम है। शाह महमूद कुरैशी और उनकी फैमिली की मैं मिसाल दे देता हूं। वो कराची में थे, उनका एक निजी मसला था। उन पर मुकदमात 4 मुख्तलिफ शहरों में FIR है कि आप मुल्तान में भी थे, आप लाहौर में भी थे, शायद पिंडी में भी थे, आप मियांवाली में भी थे। हर जगह FIR है, ये अकेवायद नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस वक्त भी 40-40 FIR जिन पर हैं। कोई छलावा नहीं है कि एक वक्त में 7, 8, 6 जगह पर वो मौजूद हो सकता है। तो इस तरह की FIRs हुई हैं लोगों पर, इसको भी देखना चाहिए। अगर वो कहीं मौजूद है, ज़ाहिर है 1 साल में ये तो पता चल गया होगा कि कौन कहां था, उसकी या तो फुटेज होगी या उसकी जो टेलीफोन सिग्नल से आप ये फैसला कर सकते हैं कि वो कहां मौजूद था। लेकिन विक्टिमाइजेशन भी सियासी इस मामले पर नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 19 इजहार राय की आजादी पर भी बहुत बात की। देखिए इसमें भी बड़ा एक थिन लाइन है जो सोशल मीडिया है, कहा गया बहुत जहर उगलता है।
ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کنٹرول کرنے کی نہیں۔ ہمارے ملک میں جب بھی کوئی چیز غلطی کی طرف جاتی ہے ہم کہتے ہیں اس کو کنٹرول کر لیں۔ اصل مسئلہ کنٹرول نہیں ہے، اصل مسئلہ ریگولیشن ہے۔ آپ اس کو باؤنڈریز لگا دیں تاکہ باؤنڈری سے باہر کوئی نہ جائے۔ لیکن یہاں پر اس ملک میں ہم نے ٹویٹر ہی بند کر دیا، اور اگر ہم ابھی لے کر آ رہے قانون سازی، امید کرتے ہیں ذرا قانون سازی سامنے آنے دیں کہ اس پہ آخر کیا ہوگا، کس قسم کی قانون سازی ہوگی۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ لوگوں کے اظہار کا ذریعہ ہے، پوری دنیا اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس ادروائز آواز نہیں، وہ یہاں پر اپنی آواز لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے زیادہ پولیٹیکلی استعمال ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے، جس کو ٹویٹر یا ایکس کہتے ہیں۔ سو اس لیے اس کے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اس کو بالکل ہی برش سائڈ کر دینا شاید یہ بھی زیادتی ہوگی۔ دوسری طرف جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کی گئی، سوال پوچھا گیا کیا جوڈیشل کمیشن بنائیں گے کیونکہ مطالبہ تحریک انصاف کر رہی ہے، تو کیا کہا ڈی جی ایس پی آر نے؟ سنا کہا جاتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن تو اس چیز میں بنتا ہے جس کے بارے میں کوئی ابہام ہو۔ یہ واقعات، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ نے دیکھی ہے، یہ تو تاریخ کے اندر آپ کے سامنے ہے، ایبسولوٹلی کلیئر، اور اس میں ابھی کنفیوژن اور ہیز ڈالنے کے لیے کہا جائے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دے تاکہ پتہ چلے یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، کس نے کیا۔ ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، بنائیں جوڈیشل کمیشن، لیکن اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر اس پورے واقعے کی تہہ تک جائیں۔ وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ 2014 کا دھرنا، اس کے مقاصد کیا تھے، کہ پارلیمنٹ پہ حملہ کیسے ہوا اور کیسے کرایا گیا، وہ پی ٹی وی پر حملے کا بھی احاطہ کرے، کس طرح 2016 میں کے پی کے ریسورس سے سرکاری وسائل کے ساتھ دارالخلافہ پہ دھاوا بولا گیا۔ یہ بہت سی انہوں نے ماضی کے واقعات کا ذکر کیا۔ 2014 کا دھرنا بالکل سب پر جوڈیشل کمیشن بنائے، یہ دیکھیں کہ وہ لے کر کون آیا تھا۔ بہت سے اس ملک کے حقائق کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے، اور ان سب کو بھی سیدھا کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ جو واقعات انہوں نے پین ڈاؤن کیے یا جن کا ذکر کیا انہوں نے، کون ہے جو ان سب کے پیچھے ہوتا ہے۔ پھر تحقیقات تو سب واقعات کی ایک اچھی کھلی تحقیقات ہونی چاہیے، جوڈیشل اس کی انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے، جوڈیشل کمیشنز بنائیں۔ اس ملک میں بڑے عرصے سے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات چل رہی ہے کہ سچ بولا جائے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سلیکٹو سچ بولتے ہیں، ہم سچ بھی کھل کر نہیں بولتے، ہم سچ اپنی مرضی کا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ کسی کے پاس جائیں گے، کسی سیاسی جماعت کے پاس، وہ اپنا کیا بھول جائے گی، دوسرے کے کیا یاد رکھے گی۔ حالانکہ یہاں پر سب کی سی وی پر بہت کچھ ہے، حکومتیں گرائی گئی ہیں، الیکشنز یہاں پر انہوں نے ان سے الیکشن کا بھی سوال پوچھا گیا 8 فروری کے، انہوں نے کہا ثبوت سے بات کریں۔ آپ کسی سیاسی جماعت کے پاس چلے جائیں، ہر سیاسی جماعت آپ کو ایک ہی بات کہے گی، پاکستان کی تاریخ میں کبھی شفاف الیکشنز نہیں ہوئے۔ اور اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ کون ہے جو اس 76 سالہ پاکستانی تاریخ میں یہ سب کرتا رہا ہے، تو ان کا اشارہ ایک ہی طرف جائے گا۔ سو بالکل یہ سب کے سب واقعات، ان سب پر جوڈیشل کمیشن ضرور بننا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ وقت آ بھی گیا ہے۔ ابھی سپریم کورٹ میں بھی ایک کیس چل رہا ہے جس پر انہوں نے نہیں اپنا کامنٹ کیا، جو ججز کے خط کا کیس ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے ان واقعات سے۔ اگر ہم نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو ان چیزوں کو، جس طرح ڈی جی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، سزا اور جزا کے ساتھ ساتھ آگے چلنا پڑے گا۔ اور سب کیسز میں پھر سزا اور جزا کو تو چھوڑ دیں، جزا اس ملک میں کم ہی کسی کو ملنی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب پی سی او کے تحت حلف کسی نے آفر کیا، کسی ڈکٹیٹر نے آ کے، تو انہوں نے انکار کیا۔ ہیں لوگ ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ڈکٹیشن لینے سے انکار کیا۔ لیکن اس ملک کی ایک دوسری تاریخ بھی ہے جو بڑی سیاہ ہے، جو کچھ زیادہ قابل فخر نہیں ہے۔ بالکل میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات ہوتی ہے، بالکل ان سب پر بات ہونی چاہیے۔ انہوں نے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ، ایک اور اچھا کامنٹ کیا، اور یہ میں اس سزا اور جزا کی جو بات کی گئی کہ 9 مئی کرنے والوں کو اگر قانون اور آئین کے مطابق سزا نہ دی گئی تو اس میں کسی کی جان و مال اور آبرو محفوظ نہیں رہے گی۔ سنیں، اگر 9 مئی کو کرنے والوں اور کروانے والوں کو قانون اور آئین کے مطابق سزا نہ دی گئی تو اس ملک میں کسی کی جان، مال، آبرو محفوظ نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنے جزا و سزا کے نظام پہ یقین قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم 9 مئی کے، اور انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو بالکل درست فرمایا کہ اگر واقعات اس طرح کے، اگر سزائیں نہ دی گئیں تو یہ شروعات تو ہو سکتی ہے، اختتام جانے کہاں جا کے ہوگا۔ اگر اچھے وقتوں میں لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں سرکاری بلڈنگز میں گھسنے کی، تو شاید یہ دن نہ آتا۔ میں یہ بھی ان کی بات سے بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں۔ لیکن جو جان، مال اور آبرو کے تحفظ کی بات کی 9 مئی کے واقعے کے بعد اور اس سے پہلے بھی،
जिस तरह पुलिस ने लोगों के घरों में घुसकर जान, माल और आबरू, चादर और चार दीवारी को जिस तरह पामाल किया, जिस तरह लोगों के घरों में घुसे, और जो एक बड़ी दास्तानें भरी पड़ी हैं कि पिछले एक साल में एक सियासी जमाती तहरीक इंसाफ के सियासतदानों के साथ क्या हुआ। सो ये बात दुरुस्त है कि ये पाबंदियां लगानी चाहिए, कानूनन भी लगानी चाहिए और मिसालें बनाकर भी पाबंदी लगनी चाहिए कि ये कोई ना कर सके, कोई आइन और कानून की खिलाफ वर्जी ना करे, जो भी हो वो आइन और कानून के दायरे के अंदर हो। बड़ी बात आजकल सुप्रीम कोर्ट में होती है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की कि आइन है, आइन के मुताबिक चलना है। हमारा मसला यह कि हम उसी आइन के मुताबिक नहीं चलते, ना उस आइन के मुताबिक हम चलना चाहते हैं। गुफ्तगू की बात हुई कि क्या बातचीत हो सकती है तहरीक इंसाफ के साथ, तो क्या कहा जरा सुनिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा था वो तहरीक इंसाफ के बारे में था, उनसे एक बातचीत या जो उनके मुतालबात हैं, तो क्या कहा उस पर जरा सुनिए। अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर हो तो उससे कोई बातचीत नहीं करे। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा ले। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज को आपस में जेब देती है, इसमें फौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं कि बातचीत में। ऐसी सियासी इंतशारी टोला जो आपके सामने जो कुछ कर रहा है और करवाता आ रहा है उसके साथ सियासी जमातें अगर गुफ्तगू करती हैं और हुकूमत की जानिब से बार बार ये पेशकश की जा रही है तहरीक इंसाफ को कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन आज को ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर लगता है कि उधर से जवाब आ गया कि ये मुज़ाकरात शायद अब ना हो पाए। लेकिन एक चीज़, क्योंकि बार बार इसका जिक्र किया गया, हम किसी एक के साथ नहीं है, साथ लेकर नहीं चलते, लेकिन जिस चीज़ को देखने की ज़रूरत है, शायद DGISPR साहब को देखने की जरूरत है कि जब उन्होंने जब भी किसी जवाब में तहरीक इंसाफ का जिक्र किया तो जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो शायद बात किस एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ठीक होगी, लेकिन हमारे सवाल यूं ही उधर से ये अल्फाज इस्तेमाल हुए, सहाफियों ने भी उसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। क्या थे जरा सुनिए। करते हुए दहशतगर्द किस तरह आवाम ने उस इंतशारी टोले से पीछे हटी, जहरीले मकासद रखने वाले जो गिरोह और टोले हैं इंतशारी टोले के अमल से दूर किया। कोई सियासी टोला सियासी इंतशारी टोले के एक जहरीला बयानिया बनाया जाता है, झूठ बोला जाता है, ये कह के रेफर किया एक सियासी जमात कह के नहीं। आई एम श्योर कि बहुत सी खराबियां हैं जो 9 मई को तमाम लोगों का एक ही हदफ था कि हमने डिफेंस इंस्टॉलेशन की तरफ जाना है। मुझे यकीन है कि मुझे एक तरीके इंसाफ के लोग, किसी दोस्त ने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप में जब पूछा गया क्या करना है तो नीचे लिखा आया GHQ पिंडी का कोई व्हाट्सएप या इस्लामाबाद का व्हाट्सएप ग्रुप था। और मुझे यकीन है कि लेकिन इसकी तहकीकात करें और ठीक तरीके से इसके बॉटम तक पहुंचा जाए कि आखिर क्या हुआ ताकि दोबारा ये चीज ना हो। लेकिन फिर भी सियासी जमातों से डील करते हुए, क्योंकि हम बड़े अरसे से सुनते आए कोई चोर था, कोई डाकू था, कोई लूट के खा गया, और फिर हालात बदल गए। हमारे साथ सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं, जावेद लतीफ साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात करेंगे। मियां जावेद लतीफ साहब, लगता है ऐसा है कि PTI की छुट्टी नहीं है इससे। आज 1 साल गुजरने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है काफी सख्त की गई और कहा गया कि सजाएं तो होंगी। हाँ कामरान, काशफ, बात इतनी है कि कोई मुझे ये समझाए कि आज ताकतवर अदारा और उसका तर्जमान जब ये बात करे कि PTV पर हमला हुआ, पार्लियामेंट पर हमला हुआ, प्राइम मिनिस्टर हाउस हमला हुआ, हमलों का जिक्र हो, धरनों का जिक्र हो, 2014 का भी जिक्र हो, मगर क्या उस वक्त किसी एक वाक़े में किसी एक शख्स को सजा हो जाती तो 9-10 मई ना होता। तो वो कह रहे हैं ना जुडिशल कमीशन बनाए इन वाक़यात पर। जी मैं अर्ज करने लगा सर, वो तो मुझे थोड़ा आपके मुखालिफ मियां साहब ये कहेंगे अगर IJI केस में अगर सजा हो जाती तो उस मुल्क में धांधली भी खत्म हो जाती। तो मसला यह है कि यहां पर ये तारीख ही ऐसी है ना, वो भी दे लें। नहीं काशफ, अगर अब आपने सवाल तो कर लिया, मैंने आपका इब्तदाइया बड़ी गौर से सुना, अगर उसका जवाब देने दें तो सर मेरा इब्तदाइया तो खैर दोनों साइडों का है, लेकिन मैं सिर्फ मैं उस पे अर्ज करना यह चाहता हूं। देखें, 2 चीजें हैं। अगर ताकतवर अदारा ये कहे कि 1 साल गुजरने के बावजूद उनको
کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا گیا یا اس کا فیصلہ نہیں ہوا، تو کس نے بھائی یہ منع کیا ہے کہ انویسٹیگیٹ کرنے والا کمیشن، کمیٹی، ادارہ وہ جو کچھ آج تک اخذ کر سکا، جن کے اوپر الزام ثابت کر سکا، یا جن کی سہولت کاری یا جن کی منصوبہ بندی یا جس ماسٹر مائنڈ کا وہ احاطہ کر سکا، وہ پبلک کی چیزیں کیوں نہیں کی گئی؟ لوگوں کو بتایا جانا چاہیے تھا. یہ تو کسی کے اختیار میں تھا نا، یہ تو بے اختیار نہیں تھے اس چیز میں. وہ چیزیں قوم کے سامنے ہوتی. اور اگر آج قوم کو یہ دیکھنے کو ملے کہ مقبولیت کی بنا پہ فیصلے آئیں یا ہوں، آپ دیکھیں کہ 8 مئی کو ایک کیس لگا ہے، 2 دن پہلے اس کیس کو لگا لیا جاتا ہے اور پھر فیصلہ بھی آتا ہے. ہم نے تو یہ سنتے آئے، ہم اپنے اوپر یہ دیکھتے آئے کہ اگر 8 تاریخ تھی تو 18 ہو جاتی تھی، 7 نہیں ہو سکتی تھی. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا سب کے علم میں نہیں ہے؟ اور کیا آج بھی ہم کمیشن کی تو بات کرتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، تو بھائی میرے کوئی ایک بندہ سچ تو بولے کہ جب جنرل پاشا سمیت باقی لوگوں نے مینار پاکستان اس انتشار کو لانچ کیا تھا، اس وقت کس نے سہولت کاری کی، کس نے پیسہ دیا، کون انوالو تھا؟ میاں صاحب مسئلہ یہ کہا جا رہا ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے. پھر جوڈیشل کمیشن بنائے، سب پر بنائے، لیکن گل پھر جنرل جیلانی تک چلی جائے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل کرنا چاہیے، 1947 سے شروع کریں. اور میرے بھائی آپ ایوب خان تک لے جائیں، بالکل مجھے بات کر لینے دیں. سر میں ذرا ایوب خان تک بریک سے پہلے سلمان صاحب کا پوچھ لوں. آپ دونوں ہی ہیں، آپ دونوں ہی ہیں. میں سلمان صاحب سے ان کا ویو لے لوں. آ رہا ہوں واپس آتا ہوں. انہی سوالوں پہ رہنا ہے سر، اسی سوال پہ رہنا. اور آپ ہی ہیں. میں ذرا سلمان صاحب سے بریک سے پہلے ایک جواب لے لوں. سلمان صاحب، 9 مئی سزا ہوگی، ورنہ ریاست کا ظاہر ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ جس نے کیا اس کو آپ جانے دیں. کیونکہ میں ذاتی طور پر بھی ہم بڑی عرصے سے مثالیں دیتے رہے برطانیہ کے بلووں کی، کہ جہاں پہ رات کو کوٹس لگا کر لوگوں کو سزائیں دی گئیں. کیپٹل ہل کی مثال آپ کے سامنے ہے. لیکن جوڈیشل کمیشن پر پھر انہوں نے کہا کہ پھر جوڈیشل کمیشن صرف ایک معاملے پر نہیں بنے گا. یہ بڑی اچھی بات ہے. بالکل جوڈیشل کمیشن ہر اس معاملے پہ بنائیں جہاں طاقت کی پشت پناہی سے آئین اور قانون کی پامالی ہوئی، آئینی نظام کی پامالی ہوئی. دیکھیں اس میں تو ایک ہی سوال اٹھے گا نا ہر بار کہ اس ریاست میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہے، جمہور کی حکمرانی ہے، یا پشت پناہی جو کرتے ہیں ان کی حکمرانی ہے. تو یہ بالکل ایک بنیادی سوال ہے. اس حوالے سے کمیشن بننے چاہیے اور بالکل جیلانی صاحب تک جائیے. دیکھیں اصغر خان کیس کیا ہم نے کتنے سال، وہ 1990 کے الیکشن کے بارے میں تھا جب IGI بنائی گئی، اس کو پیسے دیے گئے، کس طرح اس الیکشن پہ حملہ کیا گیا، اور بالکل اعتراف کیا عدالت میں لوگوں نے کہ ہاں ہم نہیں چاہتے تھے کہ بے نظیر بھٹو کبھی اقتدار میں آئے دوبارہ. تو یہ تو ایک کہانی چلتی آ رہی ہے تسلسل سے. جو کچھ 9 مئی کو ہوا اور اس کے بعد ہوا، اس کے حوالے سے بھی ہم شفافیت چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے غلطی کی ان کو سزا دی جائے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں پریس کانفرنس کرو، خدیجہ شاہ اور ان کے ساتھ جو اور لوگ ایک ہی گاڑی میں موجود تھے، باقیوں نے پریس کانفرنس کر دی، وہ IPP کے لیڈر بن گئے اگلے دن اور بھلے چنگے گھوم پھر رہے ہیں، اور وہ بیچاری 7 8 9 ماہ جیل میں رہی. یہ تو انصاف نہیں ہے. یہ تو آئین اور قانون کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ 9 مئی کو پولیٹیکل انجینئر، آپ عدالتوں کو اعلی کار بنا بری ہوتا ہے. 6 مختلف شہروں میں جیسا کہ آپ نے کہا ایک ہی شخص پہ، ایک ہی خاتون پہ مقدمے بنے کہ اس نے ایک ہی وقت 6 شہروں میں آگ لگائی. اس کے بعد جب وہ بری ہوتی ہے یا ضمانت ہوتی ہے اس کی ان تمام مقدمات میں، تو آپ 4 اور مقدمات بنا دیتے ہیں. لیکن آپ جوڈیشل کمیشن کا جو مطالبہ ہے، کیونکہ سوال PTI کے مطالبے پر ہے، تو آپ جوڈیشل کمیشن سے مانگتے کیا ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پولیس کا رول، رینجرز کا رول کس نے نہیں روکا؟ مسئلہ یہ کہ آپ کے لوگ تو گئے نا، آپ کہتے ہیں ہم تو جا رہے تھے، ہمیں روکا کیوں نہیں کسی نے؟ That's also a bad argument in my view. نہیں ایسا نہیں ہے. نو دیکھیں ہمارا موقف یہ ہے کہ احتجاج کرنے لوگ نکلے. جس طریقے سے عمران خان صاحب کو اس دن گرفتار کیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ پہ حملہ کیا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی اور وہ ٹی وی پہ سب کچھ چلا، تو لوگ احتجاج کرنے نکلے تھے. اب ان میں سے اگر کسی نے ایک حد جو تھی اس کو پھلانگا، کوئی توڑ پھوڑ کی، آگ لگائی، تو بالکل CCTV فوٹیج سامنے لائیے، گواہی شہادت کی بنیاد پر اس کو آپ سزا دیجیے. آج دن تک
کسی ایک شخص کو بھی گواہی اور شہادت کی بنا پر عدالت سے سزا نہیں ہو سکی. بیلوں پہ لوگ باہر آ رہے ہیں, گواہی اور شہادت تو سامنے آ گئی, سی سی ٹی وی فوٹیج کہتے ہیں گم ہو گئی ہے یا ضائع ہو گئی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دن کیا ہوا, ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعتاً کوئی غلطی کی, کسی جرم کا ارتکاب کیا, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہوا. جس طرح ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو لسٹیں موجود تھی, اسی دن گرفتار کیا گیا, رات میں چھاپے مارے گئے اور پورے ملک میں مارے گئے. وہ لوگ جن کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں تھا 9 مئی کے کسی واقعے سے, ان کو گرفتار کیا گیا. تو یہ بھی ایک منصوبہ, اس کا بھی احاطہ ہونا چاہیے. کمیشن تمام باتیں سامنے لائے تاکہ بالکل ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہو, ہمیں سمجھ آئے کہ ارد گرد کیا منصوبہ بندی تھی, ہر بات سامنے آنی چاہیے. بالکل ٹھیک کہتے ہیں ناظرین. انہی ایشوز پر جو ہم نے اس پریس کانفرنس کے بارے میں مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی اس پہ بات کر رہے ہیں. بہت سے معاملات پر گفتگو ہوئی. جوڈیشل کمیشن کا جواب دیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. میاں صاحب, جوڈیشل کمیشن, پھر اس میں آپ اگر وہ خود تیار ہیں کہ 2014 بھی ہو اور پی ٹی بھی ہو تو آپ نواز شریف کی نائلی بھی اس میں ڈال لیں. عمران خان کو جو کیسز رات کو 12 بجے تک کیس چلتے رہے, ان کیسز میں اور دوسرے کیسوں میں سزا دی گئی, الیکشن کمیشن آپ کے وقت یا بعد کے وقت کس طرح مینج ہوتا رہا. بنائیں پھر ایک, اب تو تمہیں اجازت مل گئی ہے, بنا دیو حکومت ہو تسی. دیکھیں دو چیزیں ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کا مجھے بڑا احترام ہے اور انہوں نے درست کہا کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. اب تو اداروں کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. وہ احاطہ کر رہے ہیں کہ 2014 آپ بھی کہہ رہے ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب بھی یقیناً کہیں گے کہ جو انہوں نے چیزیں گنوائی ہیں اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. اور یہ بھی بات سلمان اکرم راجہ صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ جو پریس کانفرنس کرے وہ 9-10 مئی سے پاک ہو جائے اور جو پریس کانفرنس نہ کرے وہ آج تک جیل میں رہے. سب سے بڑا قصوروار وہ ہے جنہوں نے 9-10 مئی کے ملزموں کو پریس کانفرنس کرنے پر چھوڑ دیا, جنہوں نے ان کو بری الذمہ قرار دے. کیسے وہ کسی کو اس چیز سے بری الذمہ قرار دے سکتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بنے, وہ پوچھے کہ عمران خان ویسے ہی بری الذمہ قرار دیا میاں صاحب کہ یہ کہا تھا. سنیں سر, جیسے میاں نواز شریف صاحب بری الذمہ ہوا چیز سے, کہاں سزاؤں پہ سزائیں ہو رہی تھیں, جیلوں میں جا رہے تھے, اور اس کے بعد سڈنلی پھر یار مجھے سزا دے لو, عمران خان صاحب کو نہ دو, آپ نواز شریف کو سزا دے لو, پر میری بات تو سن لو. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کیسے ہوتا ہے, وہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ہمیشہ سے ہوتا ہے. یار بات مکمل کر لینے دیں, میں آپ کی منت کر رہا ہوں, مہربانی کریں. میں آپ سے یہ گزارش کرنے لگا ہوں کہ آپ امریکہ میں بیٹھ کے عمران خان بطور وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ القاعدہ کو ٹریننگ تربیت پاکستان نے دی. ایران میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال ہوئی. آپ مودی کو کہتے ہیں کہ یہ دوسری دفعہ وزیر اعظم بن جائے پاکستان کے مسئلے حل ہو جائیں گے. امریکہ میں بیٹھ کر میں کہہ رہا ہوں, الزام ہو سکتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر دے آتا ہے وہ مودی کو. میں یہ کہتا ہوں کہ آج جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, مگر اس بنا پہ نہیں بننا چاہیے کیونکہ 8 فروری کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اس کو ووٹ پڑے. پھر میں آج آپ کو کاشف عباسی ایک بات کہنے لگا ہوں, جن بنا پہ وہ مقبول ہوا یا 8 فروری کو 5, 10, 15% اس کو ووٹ پڑا, نواز شریف کو آپ تمام وہ سچ حقائق کہہ لینے دیں. صرف شرط ایک ہے, اس کو غدار نہ کہنا, اس کو مودی کا یار نہ کہنا, اس کو امریکہ کا غلام نہ کہنا, اس کو ڈاکو چور لٹیرا نہ کہنا, اس کو سزا کوئی ایسی نہ دے دینا کہ ہم ڈھونڈتے پھریں نواز شریف کو. نواز شریف سچ بول دے تو نواز شریف پاکستان کا مقبول ترین وہ شخص ہوگا جس کی مقبولیت آسمان کو چھوئے گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب سچ نہیں بولتے. سر میری بات سنیں, کس نے روکا ہے؟ اس سے نقصان لیڈر کب ڈرتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. میری بات سنیں میاں صاحب, کوئی نقصان نہیں کر سکا. میری بات سنیں, اس ملک کا مسئلہ پتہ ہے کیا میاں صاحب؟ ابھی آپ نے القاعدہ ٹریننگ کا کہا, ایران کا کہا, وغیرہ وغیرہ, جو کہ آپ شاید ٹھیک کہہ رہے ہو. تو دوسری سائڈ اٹھے گی اور کہے گی ڈان لیکس 1, آپ نے کہا کہ ہماری ایجنسیاں سب کچھ کراتی ہیں. ڈان لیکس 2, ممبئی حملے ہم نے بندے بھیج کے کرائے تھے. میاں صاحب نے کہا یہی پرابلم ہے کہ آپ پوائنٹ سکورنگ میں ادھر چلے جاتے ہیں.
تسی پوائنٹ سکور کرو گے دوجا بھی آ کے کرے گا. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ اس سے باہر نکلنا ہے, اس سے آگے جانا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب میرے سن لیں, اس سے باہر نکلتے ہیں. ایک سیکنڈ, جو بات آپ فرما رہے ہیں ڈان لیکس, میں آج بھی اقرار کرتا ہوں کہ ہم نے صحیح کہا تھا, اور ہمارے بعد آنے والے جرنل صاحب نے وہ چیزیں پبلک میں کہیں. پھر ڈان لیکس تو نہیں ہوئی تھی, ہمیں تو مجرم یہ موقف آپ کا ایک جرم ہے, جانتے ہیں کہ یہ موقف میرا آپ سے قریب تر اس بات پر. پرابلم یہ ہے, پرابلم یہ ہے, میرا موقف بھی یہی ہے کہ یہ ڈان لیکس کو نیشنل سیکیورٹی لیک نہیں تھی. ڈان لیکس پہ اس نے اپنے 2 وزراء کو ان کی خواہش کی بھینٹ چڑھا دیا. نواز شریف کا یہ جرم ضرور ہے کہ اس نے اپنے سینے میں بہت سے راز رکھے ہوئے ہیں کارگل سے لے کر دیگر ایشوز تک, مگر وہ بول نہیں رہا. یہ اس کا قصور ہے, یہ اس کا قصور نہیں, ذوالفقار علی بھٹو کا بھی قصور ہے کہ وہ پبلک میں وہ چیزیں لے کر آیا اور اپنے پہ سہ گیا اور پھانسی چڑھ گیا. نواز شریف اپنے پہ سہ گیا کارگل کا ایشو اور تاحیات نااہل ہو گیا, ہائی جیکر بن گیا. مگر میں یہ ضرور بات کہوں گا کہ جو شخص پاکستان کا نقصان کرتا ہے وہ آج تک قیدی نمبر 804 کہلاتا ہے. سہولت کاری اس کو آج بھی میسر ہوتی ہے, اس کو سزا نہیں دی جا سکے گی, میرے سے لکھوا لیں. مگر یہی باتیں اگر نواز شریف نے اشر شیر بھی کی ہوتی تو آج تک پھانسی لگا ہوتا. سر میاں صاحب نے, یہ ہے پاکستان کا یہ پرابلم ہے کہ آپ بھی اب اپنی آپ وکٹ وہ ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ یہ ساری. میاں صاحب نے کون بولن, کیا ضرورت ہے ان کو ڈیلیں کرنے کی, بولتے ذرا. لندن بیٹھے تھے, اب تو آزاد بھی تھے. یہ بھی آپ بھی جب دیکھتے. سر ایک سیکنڈ, اب سلمان صاحب سے مجھے پوچھنے دینا, سلمان صاحب بھی پروگرام میں آیا, کل لے ہوتے تھے میں کر لیندہ. مسئلہ یہ کہ آپ بھی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ایسے کرتے ہیں جو کہ کرنی چاہیے. میں پہلے بھی کہتا تھا ڈان لیکس کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن سر یہ بیٹھ کر یہاں کہنا اگر میاں صاحب بول پڑے تو اسے بولے نا, کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ میں جیل نہ چلا جاؤں. یہ چھوڑیں اس بات کو, جس دن بولیں گے اس دن ہم بات کریں گے. یہ آپ پتہ نہیں کس کو دھمکی لگا کے کیا نکالنا چاہ رہے ہیں. ایک سیکنڈ, مجھے بعد میں بے شک وقت نہ دیجیے گا, میری بات سن لیں. میں آپ سے یہ کہنے لگا ہوں, گزارش کرنے لگا ہوں, آج ایک ادارے کا ترجمان بول رہا ہے نا, وہ ساری چیزیں بتا رہا ہے نا. میں جب وہی باتیں کرتا تھا کہ سہولت کاری ہو رہی ہے, میں آج پھر کہنے لگا ہوں. میں کہتا ہوں کہ بھائی نوکری سے صرف برخاست کر دینا سہولت کاری پر یہ انصاف نہیں ہے. اور گڈ ٹو سی یو کہنے والوں کو ریٹائرمنٹ کے بعد پوچھنا نا, ثاقب نثار کو پوچھے نا, بندیال کو آپ پوچھے نا, جنرل فیض کو آپ پوچھے نا, جنرل باجوہ کو آپ پوچھے نا, اور ان کو چھوڑ دیں, تو یہ انصاف ہے؟ جو آپ جنرل باجوہ کا تو آپ کیسے رنگ بدلے جاتے ہیں اس ملک میں. نہیں ہے, آپ لوگوں نے ان کا نام لینا چھوڑ دیا تھا, آپ نے ان کو ووٹ دیا, آپ نے ان کو دوسری دفعہ ایکسٹینشن کی بات. سر میاں صاحب چھوڑ دینا, میں سلمان صاحب سے, سلمان اکرم راجہ صاحب, پاکستان کے لیے سر میرا یہ بھی جرم ہے. سر سلمان صاحب, آج جوڈیشل وہ جو عدالت میں بھی ایک کیس چل رہا ہے, بڑے ایک انفارچونیٹ بات ہے لیکن بڑی فارچونیٹ بات بھی ہے کہ ایک دم یہ کیسز اب سامنے آ رہے ہیں, ہم اس پہ کچھ کر بھی پائیں گے یا ہو سکتا ہے کچھ کر پائیں گے. ویسے آپ کو کیا سینس آ رہا ہے جو آپ سن رہے ہیں کہ ایک دو ونگز ایسے لگ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ کچھ کریں, اب اس کے اوپر کچھ ہونا چاہیے, سزا جزا, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہونی چاہیے اس پر. دیکھیں جی, یہ ایک حرارت تو ہے, ایک قسم کا ایک ریزسٹنس آپ کہہ لیں, مدافعت ہے کہ بہت ہو گیا, ہم نے بہت کچھ سہ لیا. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی طرف سے بس 9 کا معاملہ ہوا اور وہ پاکستان کی واحد خرابی ہے. آپ نے پاکستان کے آئین کو اس کو بالکل ایک مذاق بنا دیا ہے. اس کی شاید مثال نہیں ملتی پاکستان کی تاریخ میں. اور اس میں کون شامل ہوا؟ اس میں جب الیکشن کی بات آئی 90 دن میں اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد, تو علیہ اعلان لوگوں نے کہا کرا کے دیکھ لے عدلیہ الیکشن ہم نہیں ہونے دیں گے. کس بنیاد پہ آپ نے یہ کہا؟ عطر من اللہ صاحب نے جو ایک نوٹ لکھا تھا اپنا ایک اور فیصلے میں چند ماہ قبل, پوری اس تاریخ کا انہوں نے احاطہ کیا ہے کہ 2023 پاکستان میں آئین کی پامالی کا بدترین سال تھا. اور اس میں کون شامل تھا؟ وہ جماعتیں جو الیکشن نہیں کرانا چاہتی تھیں, ان کی پشت پناہی کون کر رہا تھا؟ عدلیہ پر حملے کون کر رہا تھا؟ آج آپ بندیال صاحب کو معطوب کہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت سے کام ایسے کیے جو اگر نہ کرتے تو آج کوئی ان کے اوپر انگلی نہ اٹھا رہا ہوتا, بلکہ ان کو ایک طرح سے وہ تعریف کی جا رہی ہوتی مقتدر حلقوں میں. انہوں نے مدافعت کی, انہوں نے
انہوں نے آئین کا پرچم بلند کیا. ٹھیک ہے غلطیاں بھی ان سے ہوئی ہوں گی, ایسی بات نہیں ہے کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے میں سمجھتا ہوں کلیدی موقعوں پر یہ کہا کہ آئین کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کیا جائے, اس لیے وہ معطوب ٹھہرے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایک جو فریق ہے وہ حق پر تھا اور دوسرا فریق سراسر غلط تھا. ہم نے آئین پاکستان کو پامال کیا ہے, ہمیں یہ مان لینا چاہیے. جو معاملہ اسمبلیوں کی تحلیل سے شروع ہوا جنوری 2023 میں, وہ 8 فروری اور 9 فروری تک گیا. بالکل ہمارے انتخابی نظام پر حملہ ہوا, ایک ڈھونگ رچایا گیا اور اس کے نتیجے میں ایک حکومت قائم ہوئی. یہ ہے ایک بڑا بیانیہ. اور اس دوران 9 مئی ہوا, 9 کے لیے جوڑ توڑ کے لیے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا, پولیس نے چار دیواری کا تقدس پامال کیا. تو پوری بات کریں نا, اس سارے کے اوپر آئے ہم بیٹھ جاتے ہیں, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کرتے ہیں, سچ بولتے ہیں, پورا سچ بولتے ہیں. آدھا سچ بولنا کوئی سچ نہیں ہوتا, اور وہ نہ کوئی بہادری ہے. نہ آدھا سچ بولنا کوئی سچ ہوتا ہے, نہ وہ بھی اپنی آدھا مرضی کا تھا. ہمارے ملک کا ایک مسئلہ ہے سلمان صاحب, ہم اپنی مرضی کا سچ بولنا چاہتے ہیں. ہمیں صرف وہ خرابی نظر آتی ہے جو ہم جس کا پرچار کر سکیں اور ہمیں اس کا سیاسی فائدہ ہو یا کسی کا نقصان ہو. لیکن یہ الزامات جو میاں صاحب بھی لگا رہے تھے, یہ ہر لیڈر پر لگے ہیں, لگتے رہے ہیں, آگے بھی لگتے رہیں گے. لیکن ہمیں آگے چلنا ہے. کوئی بات چیت کا راستہ, ابھی انہوں نے تو بات چیت سے انکار کر دیا. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے کیا سیاسی جماعتوں سے بات کرنی ہے یا نہیں.